अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, इस्लाम से दुश्मनी या इस्लाम से खौफ, जिसको इंग्लिश में इस्लामोफोबिया कहा जाता है, कुछ अर्सा पहले तक ये निस्बतन एक नया लफ्ज़ था, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी बढ़ता जा रहा है। और इसमें चाहे कुछ ऐसे खाके शाया किया जाए अखबारात में जिससे मुसलमानों को दिली तकलीफ़ होती है, या फिर ख़वातीन के हिजाब लेने पर पाबंदी जैसा मामला है, ये भी मामला जो हैं वो सर फहरिस्त आते हैं। बहुत सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई जाए, लेकिन इसको बदकिस्मती ये है कि इजहार राय का नाम दिया जा रहा है। क्या ये आज़ादी है इजहार राय की कि आप किसी के मजहब को नुकसान पहुंचाएं, लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाएं, उनको तकलीफ दें? इस्लाम जैसे मजहब को इंतहा पसंदी के साथ, खौफ के साथ, दहशत गर्दी के साथ जोड़ना कोई एक आम बात नहीं है। ये एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये सारा काम किया जा रहा है। और हमारे इस्लामी ममालिक में इन चीज़ों के खिलाफ बहुत ज़्यादा रद्द अमल इस वक्त भी हमें नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ, वो बारहा इस हवाले से बात कर चुके हैं, अवाम को भी अतमाद में ले चुके हैं इस सारी सिचुएशन पर, कि मगरिब को नहीं मालूम कि हम लोग कितनी मोहब्बत करते हैं अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनके लिए हमारे दिलों में क्या जज्बात हैं। इसलिए वो इस किस्म की हरकतें करते हैं और हमें अब इस वक्त की ज़रूरत यह है कि सब मिलकर इसके खिलाफ काम करें। सिर्फ रद्द अमल देने से, अपनी इमलाक को नुकसान पहुंचाने से जो है वो मामला बेहतर नहीं होंगे। इस तरह से कोई एक दूर रस हमें नताइज इसके नहीं मिलेंगे। किस किस्म का मुमकिना रद्द अमल हमारी तरफ से आना चाहिए, सही सूरत उसकी क्या हो सकती है, वो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। बहुत रेलिवेंट लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिनके साथ इस टॉपिक पे बात होगी। हमारे साथ मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब मौजूद हैं, आप मजहबी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। इनके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब, और डॉक्टर साहब जो है माहिर तालीम हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। अब मुफ्ती साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं कि इस्लामोफोबिया की जब हम बात करते हैं, ये तो टर्म ही एक ऐसी है कि मुसलमान इसको एक्सेप्ट करने को जी नहीं चाहता। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि इस्लाम से खौफ ये कैसे मुमकिन है। इस्लाम तो मोहब्बत का दीन है। तो आप ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो डेवलप हुई हैं, और ख़ासतौर पर 9/11 के बाद के जो वाक़यात हैं, वो तो एकदम से सारी दुनिया चेंज होकर रह गई और मुसलमानों के साथ दहशत गर्दी को एसोसिएट कर दिया गया। तो पहले तो मुझे इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दीजिए कि ये सब कुछ जो हो रहा है मगरिब की तरफ से, ये प्रॉपर एक प्लानिंग है, प्रोपेगेंडा है, और क्यों किया जा रहा है? मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हम अगर इस्लाम और मुसलमान की डेफिनेशन और तारीफ़ को देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है कि जिसकी जो है ना वो ज़ुबान से और जिसके हाथ से दूसरे लोग जो हैं वो महफूज रहें, सलामत रहें। तो बुनियादी तौर पर इसका जो माखज़ है इस्लाम के, एक जो यानी रिलीजन है, इसका सलामती पर बेस करता है। तो सलामती के अलावा जो है वो इस दीन में और इस मज़हब में जो है वो हमें कोई नेगेटिविटी कहीं पे भी इंसानियत के हवाले से हमें नज़र नहीं आती, गैर इंसानियत के हवाले से भी नज़र नहीं आते। जहाँ तक इस्लामोफोबिया का ताल्लुक़ है, मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इसकी एक बड़ी हिस्ट्री है कि पहले जो है वो यानी मगरब ने और अमेरिका ने और ये मगरबी जो क़ुव्वतें हैं, ममालिक हैं, इन्होंने अपने लिए मज़हब को एक बहुत बड़ी हर्डल और आज़ादी के हवाले से एक मज़हब को बड़ी कदगन करार दिया, जिस फिर इन्होंने अपने मज़हब के ख़िलाफ़ जो है बड़ी जंगें लड़ी हैं। अपने यानी मगरबी दुनिया ने मज़हब के ख़िलाफ़ उन्होंने क्रिश्चियनिटी को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की है, और ज्यूइज़म को जो है, यहूदियत को ख़त्म करने की कोशिश की है। ख़त्म तो वो नहीं कर सके, लेकिन कम अज़ कम कलीसा में उनको जो है वो बंद कर दिया है, अपने मजहबी सोमों में उनको उसको जो है वो बंद कर दिया है। अब हम देखते हैं कि मगरबी दुनिया में आपको कहीं पे भी मजहब जो है वो प्रोमिनेंट नज़र नहीं आएगा। ठीक है जी। अब वो चूँकि ख़ुद अपनी ज़िंदगियों से मज़हब को ख़त्म कर चुके हैं, और उनका मज़हब जो है वो एक ज़िंदा मज़हब के तौर पर कहीं पे भी अकर नहीं करता इन द वर्ल्ड।
سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ایک ایسا ریلیجن جو کہ بالکل زندہ مذہب ہے اور جس کو پریکٹس کیا جاتا ہے، یعنی صبح سے لے کر شام تک ان پریکٹس مذہب ہے، اب وہ اس کے درپے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس پر طرح طرح کی جو ہے نا وہ اٹیکس ہو رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلامو فوبیا ہے جس کی آپ نے بات کی ہے، یہ بھی ایک ایسا خوف کریٹ کیا گیا ہے اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے کہ یہ مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد ہیں، مسلمان جو ہے وہ انتہا پسند ہیں، مسلمان جو ہے وہ شدت پسند ہیں۔ اگر یورپ میں اور مغربی ممالک میں اسلام آ گیا تو جو آزادی رائے ہے وہ ختم ہو جائے گی، پابندیاں لگ جائیں گی، قدغنیں لگ جائیں گی۔ سو اس کو مغربی دنیا کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اس کے خلاف۔ تو یہ اسلامو فوبیا جو ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت جو ہے وہ کریٹ کیا گیا۔ مجھے ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ایک تو جس طرح سے ذکر کیا مفتی صاحب نے کہ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی بنا پر مغرب یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، لیکن مغرب خوفزدہ اسلام سے اس لیے بھی ہے کہ اسلام بہت پھیل رہا ہے، ایک زندہ مذہب ہے، اور باقی جو مذاہب ہیں اس وقت ہمیں اتنے توانا نظر نہیں آتے ہیں جتنا اسلام ہے۔ یہ اس وجہ سے کیا اتنی انتہا پسندی اور دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے اور ان کے خلاف سازشیں کی جائیں؟ دیگر اور کیا وجوہات آپ کی نظر میں ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ایک اہم وجہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ازل سے حق و باطل کا جو مارکہ ہے وہ ہمیشہ سے جاری ہے۔ جب سے حضرت انسان یہاں پہ آیا تو اس وقت سے مسائل اور فرشتوں کی فورکاسٹ بھی اسی حوالے سے تھی، تو یہ سلسلہ تو جاری رہنا تھا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تو وہ چلتے چلتے اب جب اسلام کی باری آئی تو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا زیادہ ناانصافیاں کی گئی، ظلم کیے گئے، اوجڑیاں تک ڈالی گئی، آپ سجدہ کر رہے تھے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ قبائل کے اندر بھی یہ پھیلا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جو ہے مجنوں ہیں، عاقل نہیں ہیں، اس طرح کی اور بھی چیزیں جو ہے نا وہ پروپیگنڈا ہمیشہ کرتے رہے، اور تاکہ لوگ جو ہے ایک سچے مذہب سے الگ رہیں، دور رہیں، اور یہ پروپیگنڈے اسی کا حصہ ہے۔ اور یہ جو آپ موضوع آپ نے آج منتخب کیا، اسلامو فوبیا، یہ دو الفاظ ہے بیسیکلی، ایک اسلام سے ہے، ایک لفظ اسلام ہے، دوسرا فوبیا ہے۔ فوبیا ڈر، وحشت، خوف، ان کو کہتے ہیں۔ تو اسلام سے یہ جدید اصطلاح 1976 میں ایجاد کی گئی، اور اس نے جو 80s اور 19 یعنی 20 والی سینچری تھی اس کے اندر اس نے زیادہ فروغ نہیں پایا۔ 9/11 کے اندر جو ہے نا ان کو موقع مل گیا، شاید جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ پلانڈ تھے یا ان پلانڈ تھے، جو بھی تھے، بہرحال اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، ان اغتنموا هذه الفرصہ، اس نے ان چانس کو جو ہے نا اویل کرنے کی کوشش کی، اور ایک نئے سرے سے میڈیا کے ذریعے یلغار پیدا کر دی، مسلمانوں کو دہشت گرد، اور جہاں کہیں سے ان کو کلو ملتا گیا وہاں سے وہ چیزیں جو ہے نا وہ اسلام کے ساتھ اٹیچ کرتے گئے۔ بیسیکلی درمیان میں برطانیہ کے ایک رائٹر ہے یا ادارہ ہے، اس نے بھی ایک رپورٹ جو ہے نا بڑی اسلام کے خلاف تعصب پہ مبنی جو ہے نا وہ جاری کی، اور اس کے اندر محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہ اندر کی ان کی جو پریشانی ہے، خوف ہے یا جو غم ہے ان کا جو ہے نا، وہ رینی میڈ ٹرسٹ اس طرح کے نام سے آتا ہے، یہ 86 میں انہوں نے جاری کی۔ اس کے اندر جو ہے نا وہ جو الفاظ ہے، آپ اگر وہ سن لیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ان کا وجود تو اسلام کے اندر بنتا ہی نہیں ہے، آس پاس بھی نہیں بنتا۔ کہ مثلا وہ کہتا ہے کہ اسلام ایک متحدہ گوشہ نشین ہے، جو ہے نا کہ اس کے لوگ صرف الگ تھلگ رہتے ہیں، یہ مذہب جامد ہے، جمود کا نام مطلب وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں۔ پھر اس مذہب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کوئی اقدار ایسی نہیں ہے جو دنیا کی باقی تہذیبوں سے جو ہے نا وہ میچ کرتی ہوں، اور یہ خواتین کے حوالے سے ان کے بڑے سخت رویے ہیں۔ تو اس طرح محسوس یہی ہوتا ہے کہ اکثر جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب ذکر کرتے ہیں کہ کئی چیزوں کے حوالے سے مغرب اسلام کی جو اچھی چیزیں ہیں، ساری ہی اچھی چیزیں ہیں، ان سے وہ لا علم ہے، واقف ہی نہیں، لا علم رکھا گیا ہے ان کو، اور وہ دوسری چیزیں زیادہ پروپیگیٹ کی گئی ہیں، وہ پوری پلاننگ کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، وہ جو ان کے مقاصد ہیں چونکہ اسی سے ہی پورے ہونے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز سے ڈرے ہوئے ہیں، خوف میں ہیں،
تو اس سے لوگوں کو آپ الگ تھلگ ڈیٹیچ کرتے ہو کہ کہیں لوگ اگر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو وہ یقیناً اس سے اس کی حقانیت کو سمجھ لیں گے. اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ وہ شاید کسی اور انداز میں کرنا چاہتے ہیں, اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ 9/11 کے بعد جو ہی انہوں نے اپنے حساب سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, وہاں جو ہے نا اسلام زیادہ پھیلا, انہی میں اسلام زیادہ پھیلا. مفتی صاحب کی طرف میں جاؤں گی. سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو ساری سچویشن ہے, جو سینیریو بن رہا ہے, اس میں مسلم اقوام کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ اصل معاملہ جو ہے وہ اسلامی دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے. اصل معاملہ جو ہے اسلامی دنیا کو جو ہے وہ مفلوج کرنا ہے وسائل کے اعتبار سے. ان کی جو اکنامک گروتھ ہے اس کو روکنا ہے, اور ان کے وسائل کو جو ہے وہ قابو میں لانا ہے. تو یہ ایک جنگ جو ہے وہ یعنی اکنامکس کے حوالے سے ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. یہ مذہب کے حوالے سے جو وہ اس حد تک چلی گئی ہے کہ اس کو چونکہ مغرب کے پاس اس سے بڑا کوئی انسٹرومنٹ نہیں تھا کہ وہ اسلام کو جو ہے وہ نیگیٹیولی جو ہے وہ پورٹری سر پھر کرتے سوال پوری تو یہ دنیا کے اٹھتا ہے کہ سامنے. ہماری تیاری کتنی ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ یہ بتائیے گا, جو میں تیاری کی بات کر رہی ہوں کہ اگر ایک پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہو رہا ہے تو کیا ہم اس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے جامعات کی بات کر لیں, اپنے یونیورسٹیز کی, اپنے نوجوانوں کی, کیا ہم نے یہ ساری چیزیں انہیں بتائی ہیں؟ کیا ہم ان سب چیزوں کو ہمیں اپنے نصاب میں شامل نہیں کرنا چاہیے؟ کس طرح سے ہم لوگوں کو سینسٹائز کریں؟ جب ہم خود تیار ہوں گے, اس کو رسپونڈ کر سکیں گے, تو لوگ خاموش ہوں گے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکفر ملت واحدہ, تمام کافر جو ہیں وہ ایک ہی قوم ہے, ملت ہیں. اور یہ سب سے بڑی ان کے لیے تسلی کا باعث ہے کہ اگر وہ اسلاموفوبیا کے ایشو کو اٹھاتے ہیں تو وہ سارے کے سارے, چاہے جو بھی وہ مذہب رکھتے ہیں, وہ ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو جاتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یکجا تو ہمیں ہونا ہے. ہمیں درمیان میں تقسیم کر دیا گیا, فرقوں کے اندر, مسالک کے اندر, چھوٹے چھوٹے مذاہب کے اندر جو ہے نا, چھوٹے چھوٹے نظریات کے اندر جو ہے نا, ہر ایک اسی اپنے میں آپ کو بھٹکے جو رہ ہے گئے نا ہم. اسی میں بھٹکے رہنا ہے. تو یہی تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ ان کی ہی پلاننگ ہے. ایک تو ہمیں انٹرنلی اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا, اپنی نوجوان نسل کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا, جامعات کے سلیبس کو امپروو کرنا پڑے گا, اور وہ جو جدید دور کی ضروریات ہیں وہ اس میں لانی پڑیں گی ہمیں. وہ جب تک ہم نہیں لائیں گے, ان کی اپروچ بہتر نہیں ہوگی, جب تک ہمارے اندر اتنے اچھے سپیکر پیدا نہیں ہوں گے, اتنے اچھے سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوں گے, اتنے اچھے جو ہے وہ قانون دان پیدا نہیں ہوں گے جو کہ وہ سمجھیں کہ ہمارے خلاف سازش کیا ہے, اس کو بھی ہینڈل کریں, وہاں ٹھیک ہے وہ ڈیفینس کرے, اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو امپروو کرے. سر لاسٹ کامنٹ اس حوالے سے میں چاہوں گی, اسلاموفوبیا کے حوالے سے آپ کی نظر میں کیا سلوشن ہے؟ اتحاد و وحدت ہے, اور اس کو جو ہے وہ ہمیں بہت پراپر طریقے سے کرنا چاہیے. اور وزیر اعظم پاکستان نے یہ جو کمپین چلائی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی دنیا کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے. ان کے معاشی مفادات جو ہے وہ تب ہی سیف رہیں گے جب وہ ایک مضبوط سٹینڈ کے ساتھ جو ہے وہ ایک اتحاد کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ایک جو ہے وہ جسد واحد کی طرح کھڑے ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو وزیر اعظم پاکستان کا اسلاموفوبیا اور دیگر چیزوں کی کلیریفیکیشن کے لیے اور مغرب تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسلاموفوبیا کے حوالے سے ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے, گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. ایک بریک مجھے لینا, اس کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. عوام کا رد عمل کیا ہونا چاہیے, انہیں کس طرح سے ریاکٹ کرنا چاہیے ان ساری چیزوں پر, اس پر بھی اب گفتگو کریں گے پروگرام کے اس حصے میں ہم. اور گورنمنٹ, خاص طور پر حکومت پاکستان جو ہے وہ اس وقت کس طرح سے اس ایشو کو لے رہی ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے UNGA میں بھی جب خطاب کیا تو تب بھی انہوں نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کی اور لوگوں کو سینسٹائز کرنے کی کوشش کی, ویسٹ کو, کہ اصل میں اسلام کے خلاف جب آپ کوئی آواز اٹھاتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, گستاخانہ خاکے شائع کرتے ہیں یا توہین رسالت ہوتی ہے تو اس سے مسلمانوں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے.
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ 15 مارچ کو جو ہے وہ ایک اس طرح کا عالمی دن جو ہے قرار دیا جائے تاکہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ اصل میں یہ چیز کیا ہے، اس پر مسلمان کیوں بات کر رہے ہیں اور مسلمان کیوں اتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں جب آپ اسلام کے خلاف کوئی اس قسم کا عمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے مزید، اور اس وقت جو سٹانس ہمیں گورنمنٹ کا نظر آ رہا ہے اس حوالے سے کیا ہمیں نتائج نظر آئیں گے، کس طرح سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ اور پھر ہماری جامعات کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ان کا رول کیا ہے، ہم لوگوں کو کس طرح سے اس موضوع کے حوالے سے سینسٹائز کر سکتے ہیں، اپنے عوام کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، اقوام عالم کا رول کیا ہے، یہ سارا کچھ ڈسکس ہوگا۔ اور میرے ساتھ جو شخصیات اس وقت موجود ہیں ان کا میں تعارف آپ سے کرا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر معصوم یاسین زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ ریکٹر ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے۔ سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں عبداللہ گل صاحب، اور عبداللہ گل صاحب جو ہیں بڑے معروف تجزیہ کار ہیں، اس کے علاوہ یہ ڈائریکٹر جنرل ہیں میساک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے۔ سر آپ کو بھی بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ بڑا حساس قسم کا یہ مسئلہ ہے کہ جب کچھ ایسے کارٹونز بنائے جائیں، گستاخانہ خاکے شائع کیے جائیں، توہین رسالت ہو، تو ہر مسلمان جو ہے وہ بہت جذباتی ہو جاتا ہے، ہم اس کے خلاف رد عمل دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ مغرب چاہتا ہی یہ ہے، وہ جان بوجھ کر اس قسم کے اقدامات کرتا ہے تاکہ مسلمان ریئیکشن دیں اور پھر ہم ان کو ایسوسیٹ کریں کہ دیکھیں جی یہ انتہا پسند لوگ ہیں، یہ شدت پسند لوگ ہیں۔ تو سر یہ سارا فینومینن جو ہے اس کو کیسے ہم رسپونڈ کریں ایک عام مسلمان کے لیے؟ کیا حل، کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا ریئیکشن ہو ہمارا؟ دیکھیں، یہ جو اسلاموفوبیا ہے یہ ویسٹ کی طرف سے اسلام کے اوپر اس طرح کے وار کرنا اور مسلمانوں کو اشتعال دلانا اور ان کی دل آزاری کرنا صرف اس کے اوپر کہ اپنے لیے انہوں نے وہ جو بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اظہار آزادی رائے ہے۔ اب اظہار آزادی رائے ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف کہ آپ 2 ارب جو مسلمان ہیں یا 2 سے زیادہ جو مسلمان، ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، آپ ان کی دل آزاری کرو۔ یہ نہیں کہ آپ نہیں جانتے، آپ کے اپنے رائٹرز لکھتے ہیں اس کے اوپر، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، سیریز لکھی ہوئی ہیں اور لکھتے ہیں کہ بی کیئرفل ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہوں نے اپنے ہی معاشرے کو یہ پیغام انہوں نے وہ دینے کی کوشش کی کہ مسلمان جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی طرح سے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، اس لیے آپ ان کے ساتھ کیئرفل رہیں، اس کو ٹچ نہ کریں۔ اب اگر وہ آپ کے اپنے رائٹرز یہاں تک آپ کو وہ کر رہے ہیں، پھر آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ کیوں میری دل آزاری کرتے ہو؟ میں ایک مسلمان ہوں، میں دل سے چاہتا ہوں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے اوپر یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، تو آپ اس کو کیوں چھیڑتے ہو؟ اور پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ دیکھو، آپ اپنے کو سیولائزڈ کہتے ہو، سیولائزڈ سوسائٹیز کہتے ہو، کیا سیولائزڈ سوسائٹیز میں اس طرح کی بات ہوتی ہے؟ یعنی اظہار رائے آپ کا حق ہے، بے شک آپ کا اپنا اظہار کوئی رائے حد ہو، تو ہے نا، لیکن اس کے کوئی حد لیے تو ہے۔ آپ کو ریڈ لائن کراس نہ کریں۔ جب آپ کی اظہار رائے کسی اور کی تکلیف کا سبب بنتا ہے تو وہاں پہ آپ کو سٹاپ کر لینا چاہیے، آپ کو وہ کرنا نہیں چاہیے۔ اب یہ جو ہے، یہ تو ان کی طرف سے ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ یہ جو کر رہے ہو ہم اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں، ہم یہ جو ہے آپ کے اس عمل کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے یہ کم ہے، یہ تو ہماری اپنی اندر سے جو فیلنگز ہیں وہ یہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے جو سوال کا دوسرا حصہ وہ یہ تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح رسپونڈ کرنا چاہیے۔ دیکھو، اب یہ جو اسلاموفوبک یہ جو مواد آ رہا ہے یا جو یہ ایٹیچیوڈ ہے یا یہ جو بیہیویئر ہے، یہ بذات خود وہاں پہ ایک انڈسٹری بن چکا ہے، یہ باقاعدہ فنڈ ہوتا ہے، یہ فنڈڈ ریسرچ ہے، اس کے اوپر وہاں پہ گروپس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کام اس کے اوپر کر رہے ہیں اور ان کو فنڈ کیا جاتا ہے، انہیں فنڈنگ ملتی ہے اور تاکہ وہ اس طرح کا مواد پیدا کر لیں۔ اچھا، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو، ہم ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کر ان سے وہ تمام کام کروا لیتے ہیں جو ہمارا مقصد ہوتا ہے۔
مقصد تو ان کا یہ ہے کہ یہ ممالک جو ہیں، اب پاکستان جو ہے، اب صرف آپ ایک پاکستان کی مثال لے لو، پاکستان یعنی دنیا کے بڑے اسلامی ممالک میں سے ایک ہے، یعنی 22 کروڑ لوگ مسلمان اس ملک کے اندر وہ رہتے ہیں۔ آپ ایک اٹامک پاور ہو، ایک بہت رسپانسبل ملک ہو، دنیا کا ایک بہت بڑا رسپانسبل ملک ہو، اور جو آپ کا جو اسٹریٹجک جو آپ کی پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اسٹریٹجک پوزیشن ہے، لوگ آپ کے دشمن جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کمزور کیسے کر لیں، یہ کیسے کمزور ہوں، انٹرنلی کیسے کمزور ہوں، تو آپ کے اندر سے اس طرح کی وہ کر کے آپ کے اپنے لوگوں کو اس کے اوپر اکسایا جاتا ہے، اور وہ آ کر پھر حکومت کے خلاف، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کے مشتعل ہو کے املاک کو، اپنی املاک ملک کو کے جلا لوگوں دیا، کے نظر آتش کر املاک کو، دیا۔ اور ایک انسٹیبل سی سچویشن پیدا کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے تو عید کا دن ہے، یہ انہوں نے جو چاہا وہ کر اور وہ لیا۔ پوری دنیا کو ہاں، دکھاتے ہیں کہ ہاں، یہ ہیں ہاں۔ مسلمان۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ماسس کو یہ سوچنا یہ چاہیے کہ میرا رسپانس کیا ہونا چاہیے، میرا دین مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میرا دین جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آج ہوا ہے یا آج یہ ایسے ہوتا رہا ہے، یہ پہلے نہیں تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کر آئے، پہلے دن سے اس کے اگینسٹ جو تھے یہ ہو گئے تھے، اور اسلام کے خلاف جتنا بھی وہ کر سکتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی وہ جو ہے وہ یعنی اس کو وہ تکلیف پہنچا سکتے تھے وہ تکلیفیں پہنچاتے تھے، لیکن مسلمان کیا کرتا تھا، صحابہ کرام کیا کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے، اس چیز کو ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ انہوں نے اس دین کو پیش کیا، اس دین کے اوپر عمل کر کے پیش کیا، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق پیش کر دیا، اس کی وہ سیرت، وہ زندگی پیش کر دی۔ جب لوگوں نے اس کے اخلاق کو دیکھا، اس کی زندگی کو دیکھا، تو جوک در جوک بجائے اس کے کہ اس کے مخالف ہونے لگے، وہ اس دین کے اندر داخل ہونے لگے۔ آج جس بات کی ضرورت ہے، میں کہتا ہوں کہ میں اب بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے ویسٹ کو اسلام دکھایا ہی نہیں ہے۔ میرے پاس یہ ایک خوبصورت دین ہے، میرے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی ہے، بالکل میرے صحیح، پاس، بالکل میں اگر بالکل اس درست۔ دین کو ان کو دکھا دوں تو جیسے ہی میں ان کو دکھاؤں گا وہ جوک در جوک سمجھ کر اس دین کے اندر آنے لگ جائیں گے۔ میں نے ان کو دکھایا نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک فرینچ، یہی ملک جس کے وہاں سے یہ پرابلمز اٹھ وہ رہے ہیں یا اٹھے ہیں، جس کا اپنا وزیر اعظم جو ہے اس کی تائید وہ کرتا ہے، اس ملک کی جب ایک جرنلسٹ کو جب ہاسٹیج بنایا جاتا ہے ایک اسلامی ملک میں، جب اسے ہاسٹیج بنا لیتے ہیں، اور پھر جب اس کے ساتھ جو بیہیویئر ہوتا ہے، وہ جب اندر سے اسلام کو دیکھتی ہے، وہاں سے کہ عورت کے ساتھ، اچھا تمہارا دین عورت کے ساتھ اس طرح سلوک کرتا ہے، تمہارا دین یعنی وہ ایک ہاسٹیج کو اس طرح، میں ایک عورت ہوں، تو نے مجھے ایک ہیرے کی طرح یہاں پہ رکھا، میری حفاظت کی، تمہارا دین یہ کہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہی تو دین ہمارا کی دین اصل ہے۔ تعلیمات جو جب ہیں وہ اس کے دین بارے میں اس نہیں نے معلوم۔ دیکھا تو ٹھیک۔ جب ہاسٹیج جو اس ہاسٹیج خاتون سے جب وہ چھوٹ جاتی ہے، جب وہاں پہ اپنے ایئرپورٹ پہ اترتی ہے، جب وہاں کے حکام آ کر اس کو ریسیو کرتے ہیں، تو وہ وہاں پہ کہتی ہے میں تو صوفیہ نہیں رہی، میں تو مریم بن گئی ہوں، اور وہ باقاعدہ حجاب میں وہاں پہ وہ جاتی ہے۔ یہ دین دکھا دو۔ صحیح، میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں سر، مجھے اجازت دیجیے، عبداللہ گل صاحب کو شامل کر لیتے ہیں گفتگو میں۔ سر یہ جو بات اس وقت کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہم خود ناکام ہوئے ہیں، یہ ہماری کوتاہی ہے، ہمیں اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو خامیاں ہماری طرف سے اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ ہم نے اسلام کی اصل شکل لوگوں تک پہنچائی نہیں، اس کی تعلیمات میں ہم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ اسلام کس قدر محبت کی بات کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، اخوت کی، رواداری کی، اور خواتین کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں، خاص طور پر جانوروں کے لیے جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ان کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا ہے۔ تو نقصان جو ہو چکا وہ سو ہو چکا، اب اس پہ بات کرنے کا میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں، اب کیا کریں ہم؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے، یہ لیٹ 80s کے اندر جو ہے وہ ٹرم سامنے آئی، اور اس کے بعد باقاعدہ رنیمیڈ جو ایک آرگنائزیشن ہے ان کی جانب سے یہ بات آئی کہ اسلاموفوبیا، یہ ایک پہلا نام استعمال کیا گیا۔
لیکن اس کے اگر پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو ایک باقاعدہ ایلومیناٹی 1776 کے بعد سے انہوں نے یہ محسوس کیا مغرب نے، اور خاص طور سے استعمار کی قوتوں کو اگر میں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اسلام جو ہے ایک اتنا مضبوط ریلیجن اٹھ کے سامنے آ رہا ہے اور اس کی اتنی کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ خائف ہو گئے. یہ ایک تھریٹ کے طور پر آیا، یہ ایک ریشسٹ عمل ہے. یہ اگر آپ دیکھیں نا، دنیا میں ریشلسٹ کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ریشسٹ ایٹیچیوڈ ہے. یعنی کہ جب 9/11 کے بعد مائگریشنز ہونا شروع ہو گئی، ماس مائگریشنز ہونا شروع ہو گئی، اس کے بعد سے یہ جو ہیٹ تھا یہ مسلمانوں کے خلاف بڑھتا چلا گیا. اب ایک طرف انتہا پسندی یہ ہے کہ حجاب کو برا سمجھا جا رہا ہے، اس کے خلاف قانون دیے جا رہے ہیں، لیکن برہنہ پھرنے کے اوپر جو ہے وہ کوئی قانون نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ اپنے آپ کو پردے میں کرنا میرا مرضی وہ ایک ہے. بری بات ہے، میں وہ ڈاکٹر acceptable نہیں ہے آپ کے ڈاکٹر لیے. صاحب شلوار قمیض میں ہیں، میں سوٹ میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ شلوار قمیض دوپٹے کے اندر موجود ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کیسے مرضی ڈریس اپ ہوں. لیکن ہم نے جو ہے وہ اس کو خاص طور پہ ایک اسلاموفوبیا کا نام دیا. جب کرائسٹ چرچ کے اندر واقعات ہوتے ہیں، جب گرامر سکول انگلینڈ کے اندر واقعات ہوتے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر جو ری ایکشن پیدا ہوتا ہے، دیکھیں اگر ہم ایک طرف یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے اسلام کو اس انداز میں پیش نہیں کیا، کیا باقی مذاہب نے اپنی کتابوں کے مطابق، اپنے ریلیجن کے مطابق اپنے آپ کو پیش کیا؟ کیا ہندوستان کے اندر جو اس ٹائم پہ حال چل رہا ہے، جو بابری مسجد کے ساتھ ہوا، کیا یہ واقعات ایک مہذب ملک کو زیب دیتے ہیں؟ کیا فرانس کے صدر نے ہیٹ سپیچ کا مرتکب نہیں ہوئے؟ ہیٹ سپیچ بذات خود ایک انٹرنیشنل قانون کے مطابق ایک کرائم ہے، وہ کرائم کمٹ کر چکے ہیں. بات یہ ہے، اس لیے ہیٹ سپیچ جو ہے، چاہے وہ کوئی مسلمان کسی اور مذہب کے خلاف کرے یا اپنے ملک کے خلاف کرے یا کوئی اور مذہب جو ہے وہ کسی اور کے خلاف کرے، یعنی کہ آپ سپیکرز کارنر جو ہے بڑا مشہور ہائیڈ پارک کے اندر یو کے میں، وہاں آپ ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں. دو باتیں آپ نہیں کر سکتے، ایک کوئن کے خلاف نہیں بول سکتے اور دوسرا آپ جو ہے ہولو کاسٹ پہ بات نہیں کر سکتے. یعنی کہ ہولو کاسٹ اور کوئن وہاں کا آزادی رتبہ، نہیں ہے آپ کو. ہولو کاسٹ اور کوئن کا رتبہ جو ہے وہ کیا حضرت عیسیٰ سے بڑھ کر ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے، حضرت ابراہیم سے، دیگر لوگوں سے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یہ خود بخود لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک جوش پیدا کرتے ہیں، ایک ریزنٹمنٹ پیدا کرتے ہیں. اور یہ اسلاموفوبیا کو صرف ویسٹ کے ساتھ جوڑنا بالکل غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میانمار کے اندر جو مسلم کش فسادات ہوئے، جو مسلم کش باقاعدہ معاملات ہوئے، جس پہ آنگ سان سوچی سے ان کے ٹائٹلز لینے پڑ گئے، ان کو واپس جو ہے وہ نوبل انعام واپس کرنا پڑ گیا. اور پھر ہندوستان میں جو ہو رہا ہے، بھارت کے اندر جو ہو رہا ہے، کیا یہ دو مثالیں انف نہیں ہیں بتانے کے لیے کہ اسلام کے خلاف، یعنی کہ آپ جو ہے فلسطین میں جو ہو رہا ہے سر، فلسطین ہر میں جو جگہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو جس طرح سے آپ شہید کر رہے ہیں، جو دیکھیں ظلم نا و وہ تو ستم کر اپنی رہے جگہ، ہیں. لیکن گائے کے اوپر پابندی کر دینا اور ان کے مذہبی جو رسومات ہیں ان کو جو ہے بالکل بین سائٹ کے کر اوپر دینا، کر دینا، بالکل بین نہیں. کر دینا. اس کے اوپر مغرب اس لیے نہیں بولتا کیونکہ ان کو چائنا کے ساتھ کچھ مخاصمت ہے اور وہ ہندوستان کو وہاں پروموٹ لیوریج کرنا دینا، چاہتے پروموٹ ہیں، کرنا بالکل. چاہتے ہیں. پاکستان کیونکہ دیکھیں ہمیں سمجھنا چاہیے، پاکستان ہی کیوں، پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ریاست مدینہ کی بنیاد کے اوپر قائم ہوا، ایک وعدے کے تحت آیا. یہ ایک وعدہ جو تھا، جو درمیان میں 57 ممالک نے جو ہے وفا نہ کیا، پاکستان نے وہ وعدہ وفا کیا کیونکہ ہم آئینی طور پر آرٹیکل 2A اور 227 کے مطابق ہم ایک اسلامی فلاحی بالکل مملکت صحیح، ہیں بالکل اور صحیح. ہم اس بنیاد کے اوپر آئے. اللہ ہمارا حاکم اعلیٰ ہے، جبکہ عرب ممالک میں حاکم اعلیٰ اللہ نہیں ہے، بلکہ جو حاکم ہے وہ وہاں کے ملک، وہاں کے بادشاہ، وہاں کے جو دیگر جو ان کے سسٹمز ہیں وہ ہوتے ہیں. پاکستان جو ہے اٹس اے اسکوائر پیگ ان دا راؤنڈ ہول آف دا نیو ورلڈ آرڈر. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ان نظاموں کی تردید کرتا ہے اور ایک نیا نظام دینے کی بات کرتا ہے. بالکل اب صحیح. مغرب نے جو کیا، کیا فرانس کے صدر اور فرانس کی قوم جو کہ ایک انتہائی پڑھی لکھی اور مہذب قوم تصور کی جاتی ہے، آج سے نہیں بلکہ ڈارک ایجز سے پہلے کی، جو کہ ویسٹرن جن کو رینیسانس کہا گیا وہ ڈارک ایجز سے پہلے کی،
क्या ये जो उनका रवैया था, ये हेट स्पीच जो थी, क्या ये काबिल कबूल और क्या ये एक महज़्ज़ब कौम का जो है वो वतीरा होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना? तो फिर इसका जवाब तो सामने है। क्या जब कुरान पाक को नजर आतिश किया जाता है, वहाँ अमेरिका के अंदर वो क्या नाम था उसका बंदे का, टेरी जोन्स, क्या ये टेरी जोन्स का जो अमल था, क्या इससे इश्तियाल पैदा नहीं हुआ? अब जब वाकया मगरिब में होता है या क्राइस्ट चर्च के बाद होता है या ग्रामर स्कूल के बाद होता है या बाटले स्कूल के बाद होता है, जहां बाकायदा मुसलमान बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तालीमात दी जा रही थी, जिसके ऊपर एहतजाज बुलंद हुआ, क्या हमने उसको वाइट जो है टेररिज्म का या क्रिश्चियन फोबिया का या किसी हिंदू फोबिया का नाम दिया? नहीं दिया हमने। तो फिर मुसलमानों के ऊपर ये अटैक क्यों? देखें ये सर, सारा मैं का सारा आपकी तरफ वापस आती हूँ। इस पे हमने नाम नहीं दिया, लेकिन मुसलमानों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, हमारे मजहब के ऊपर अटैक किया जा रहा है, और हमारे हमें ही नबी के उसके ऊपर। मोरद इल्जाम ठहराया जा रहा हाँ, है। तो इसके लिए फिर एक प्रॉपर हमारी भी तो प्लानिंग होनी चाहिए। मैं आपकी तरफ वापस मैं आती बिल्कुल हूँ। आपके साथ मैं प्लानिंग पे कि हम गुफ्तगू क्या करूंगा। करेंगे, कि हमारी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, हमें किस तरह से इसको काउंटर करना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगी। सर, वज़ीर आज़म साहब ने 28 अक्टूबर 2020 को खत लिखा तमाम अक़वाम आलम को, मुस्लिम जो कंट्रीज थे, और उसमें इन्होंने सारा ये कहा कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए। ये सब कुछ जो हो रहा है इस वक्त, जो सारा सिलसिला हम देख रहे हैं, इसको रोकने के लिए हमें एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहिए। और बार बार अभी भी हमने ये देखा कि अपनी स्पीच में भी बात करें, स्टेट लेवल पर इस वक्त जो इक़दाम किए जा रहे हैं, मैं ये चाहूँगी कि उनके हवाले से बताइएगा कि आप उसको कैसे देख रहे हैं। और आप लोग भी इस हवाले से जो जामियात हैं वो भी काम कर रही हैं, ख़ासतौर पर नौजवानों को सेंसिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम एजुकेट करें अपने लोगों को, उनको बताएं कि सही रास्ता क्या है। इन दो चीज़ों पर मैं चाहूँगी कि कॉमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखो, पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी टेकन एन इनिशिएटिव, ले चुका है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। पाकिस्तान के प्रीमियर ने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होके ओपनली ये बात की, पूरी दुनिया से, वेस्ट से ये बात की कि व्हाई डू यू हेट अस, ये इस्लामोफोबिया क्यों है, क्या बात है, आप हमें ये बताएं। दिस इज अ बिग क्वेश्चन जिसका आंसर वेस्ट से भी हमें दरकार है। हमें खुद भी उसको एनालाइज करना है, हमें खुद भी उन फॉल्ट लाइंस को आइडेंटिफाई करना है कि फॉल्ट लाइंस कहाँ पे हैं और किस तरह से इसको वो किया जा सकता है। इसमें 3-4 चीज़ों की वो ज़रूरत है। देखो, इस हुकूमत ने एक और भी वो इनिशिएटिव लिया। मैं चूंकि एकेडमिक्स के हवाले से ये बात करूंगा, इन्होंने सीरत चेयर्स जो हैं वो अनाउंस की और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने सीरत चेयर्स प्लेस कर ली। अब उनका मुख्तलिफ थीम है उन सीरत चेयर्स का। मैं ये समझता हूँ कि उसी पैटर्न के ऊपर हम इस्लाम एंड ग्लोबल मीडिया के हवाले से और इस्लाम और एक काउंटर नैरेटिव बनाने के हवाले से, इस्लामोफोबिक जो मवाद वो आ रहा है, उसके हवाले से भी चेयर्स इस्टेब्लिश करनी चाहिए, सेंटर्स इस्टेब्लिश करने चाहिए, सेंटर्स को सपोर्ट करना चाहिए। एक ऐसा ही सेंटर हमने अपनी मदद आपके तहत इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश कर लिया, और वो है रिसर्च ऑन इस्लाम एंड द ग्लोबल मीडिया। अब उसमें हम लोग जो हैं, हम न सिर्फ ये कि जो वेस्ट से जो मवाद शाया होता है उस सब को हम इकट्ठा कर रहे हैं, मंथली हम एक कंपेंडियम जो है वो इशू भी करते हैं और हमारे रिसर्चर्स उसको एनालाइज भी कर रहे हैं और एक अपना काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये जो है, ये इतना वो जो जिस लेवल के ऊपर इसको होना चाहिए, जिस लेवल के ऊपर मैं समझता हूं कि यानी सबको शामिल होना चाहिए इस्लामी इसमें। दुनिया को इसको टेकअप करना चाहिए, वो नहीं हो रहा। अब इस तरह का सिर्फ एक सेंटर जो है वो टर्की में है, बाकी पूरी इस्लामी दुनिया में कोई ऐसा सेंटर नहीं है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये इनिशिएटिव फौरी तौर पर वो लेना चाहिए और हमारे रिसर्चर्स को, एकेडेमिया शुड कम फॉरवर्ड और उनको इस इस्लामोफोबिया को साइंटिफिकली टैकल करना चाहिए। सर, हम जो पहले बात कर रहे थे अब्दुल्ला गुल साहब, अब मुझे ये बताइएगा कि इंटरनली एक बड़ा थ्रेट के लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, उनको भी हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है, स्टेट को उस पर भी काम करना है, फिर पूरी दुनिया को भी हमने बताना है कि इस्लामोफोबिया क्या है।
اقوام عالم کی جب ہم بار بار بات کرتے ہیں تو جو سارے مسلمان ملک ہیں وہ اس پر ہمیں اتنے ایکٹیو نظر نہیں آتے ہیں. آپ چند ایک ممالک ہیں، آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں جن کا کہ جو اس حوالے سے بات بھی انگلیاں کر زیادہ رہے ہیں ہیں، بلکہ probably. زیادہ ہیں. کہ آپ ٹرکی اگر اس حوالے سے کہہ رہا ہے، ملائیشیا کہہ رہا ہے، ایران کا آپ نے ذکر کیا، یہ پاکستان، عمران خان صاحب بار بار ریپیٹڈلی اس پہ بات بھی کر رہے ہیں اور دنیا کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی لوگ خاموش بیٹھے ہیں. وہ بھی ایک بڑا تھریٹ ہے ہمارے لیے، اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو سر کیا کریں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب صرف وزیر اعظم پاکستان نہیں بلکہ ایک انٹرنیشنل فگر پہلے سے موجود تھے، اور ان کی بات جو ہے وہ ایک بہت معنی رکھتی ہے. اس کی اپنی ایک ویٹیج ہے جس کو آپ بالکل جو ہے اگنور نہیں کیا جا سکتا کسی صورت. دیکھیں، اس کے سارے معاملے کے اوپر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آخر کیا کرسچینٹی ہماری دشمن ہے یا کہیں کوئی اور ہے جو سازش کر رہا ہے. کرسچینٹی کے ساتھ تو ہمارا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. جب حضرت عیسیٰ کے حوالے سے خاکے بنائے جاتے ہیں، کیا وہ مسلمان بناتے ہیں؟ وہ تو نہیں بناتے. تو پھر وہ کون بناتا ہے؟ تو پھر کیا ہمارا فرض نہیں ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم اس کے اوپر بھی اپنی آواز بلند کریں؟ یہ ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ کوئی سازش ہو رہی ہے جو کہ ہمیں ایک مکالمہ چاہیے، تصادم نہیں چاہیے. اور یہ جو اگر ہم اپنی فیلنگز کو یہاں اظہار کرتے ہیں، دیکھیں جمہوری انداز کے اندر فیلنگز کا اظہار ضروری ہے اور وہ ہم اپنے ایوانوں تک لوگوں تک پہنچائیں، یہ ہمارا فرض ہے. لیکن قانون کو ہاتھ میں لے کے حکومت کے سر پہ ڈنڈا مار کے آپ یہ کام نہیں کرا سکتے، کیونکہ حکومت کے بہت سارے ایڈمنسٹریٹو ایشو ہوتے ہیں، ان کو انٹرنیشنل تعلقات کو دیکھنا پڑتا ہے، ان کو کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، گلوبل ولیج میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ایک نہ صرف مذہبی معاملہ ہے لیکن اس کا ایکسپریشن کا طریقہ جو ہے وہ پولیٹیکل ہو جاتا ہے. تو اس کو پولیٹیکلی بھی میرے خیال میں ہمیں ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جانب سے ہونا چاہیے. افسوس یہ ہے کہ اس ٹائم پہ موجودہ اپوزیشن نے وہ کردار، موجودہ صورتحال جو ابھی ہم نے حالیہ واقعات دیکھے جو کہ افسوسناک ہے، جس سے ملک کو نقصان پہنچا، کسی اور کو نہیں. بالکل فرانس کا اپنا صدر نقصان کیا کیا آپ نے، اس سے جو ہے اس کو کیا فرق پڑا؟ وہ اپنے گھر میں آرام سے سویا. فرانس کے لوگ اپنا بلکہ آرام وہ سے خوش زندہ. ہوئے جو آپ نے دیکھا، دنیا کو انہوں نے دکھایا کہ یہ اس دیکھیں. لیے اس کے لیے اب ایک اسلامک رسپانس یونٹ جو ہے اس کا قیام کیا گیا ہے باقاعدہ کے، اور وہ اب اسلاموفوبیا رسپانس یونٹ جو ہے، اب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ کچھ اور قوتیں ایسی ہیں جو کرسچینٹی اور مسلم ورلڈ کو آپس میں لڑانا چاہتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں ڈومینیٹ کرتے ہیں دنیا کے اندر. ان کی عوام کے اندر ایک بہت بڑی کثیر تعداد موجود ہے. اب ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ جیسنڈا آرڈن کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو بڑا ظلم ہوگا. جیسنڈا آرڈن نیوزی لینڈ کے اس واقعے کے بعد سے انہوں نے جس طرح سے سزا دلوائی اور اس کے بعد سکارف پہننا شروع کر دیا، اور وہاں کے لوگوں نے، یعنی کہ ایک پڑھا لکھا ایٹیچیوڈ ہم نے دیکھا. میں بالکل ان کو خراج تحسین پیش کروں گا. انہوں نے مغرب کی خاتون ہو کے، اور بالکل نیوزی لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن انہوں نے جو کام کیا وہ چھوٹا سا نہیں بلکہ ایک بہت بڑا، جس کو کہتے ہیں ایک انسانیت کے لیے انہوں نے ایک بڑا بڑے قدم. ممالک کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے، اب بہت بڑی ہمیں ایگزامپل ہے. یہ چاہیے کہ ہم، پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کے اوپر اپنی بلا جواز جو شکوک ہیں وہ نہ کریں اور وقت دیں، اور عوام کو بھی جو ہے وہ حکومت کی سرپرستی اور ان کا جو ہے پیار اور اخلاص چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ دس از واٹ یو ڈیمانڈ فرام اے لیڈر. اب جو ایشوز آ رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ حالیہ واقعات کے اندر بھارت کی طرف سے جس طریقے سے ہیش ٹیگز چلائے گئے، جس طرح سے سوشل میڈیا کیمپین چلائی گئیں، فیک کیمپینز، نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اشتعال دلایا لوگوں کے اندر، اور معصوم لوگ جو تھے وہ اس کی بلی جو ہے وہ چڑھنا شروع ہو گئے. اب بھارت کو یہ دیکھیں کہ بھارت یہ کیوں کر رہا ہے. بھارت اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو ایک سٹیبل پاکستان جو ہے وہ ایک انتہائی سے زیادہ اس کو خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے. اس کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ایسا پاکستان جس نے دہشت گردی کی جنگ کے اندر فتوحات حاصل کی جو دنیا نہیں کر پائی وہ ہم نے کی. ایک ایسا پاکستان جو اب چین کے ساتھ قربت اختیار کرتے ہوئے اپنی معاشی ترقی کی طرف گامزن ہے، اور کووڈ جیسے معاملات کے اندر بھی اس کی انڈسٹری کا پہیہ جو ہے وہ چلنا شروع ہوا. اب بھارت کو پیٹ میں مروڑ تو اٹھ رہے ہیں، اب وہ ہمارے ہی لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے. میرا خیال ہے اس میں ہمیں جو کرنا چاہیے
سارا کا سارا الزام جو ہے وہ علماء کرام پہ یا مولوی پہ ڈال دینا غلط بات ہے. کیا ہندوستان جو ہے وہاں برہمن کے ذریعے نہیں چل رہا؟ کیا کرسچینٹی جو ہے وہاں پادری کے ذریعے نہیں چل رہی؟ تو ہمارے پاکستان میں بھی جو ہے وہ مولوی کے ذریعے چل رہا ہے. لیکن قصوروار ہم ہیں کہ جنازہ پڑھا ہوتا ہے اپنے پیارے کا، لیکن پی ایچ ڈی تو ہم نے کی ہوتی ہے، لیکن کیا نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں ہم؟ کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم خود دے سکتے ہیں، جبکہ ہم ان کو باقی علوم جو ہے وہ بچے ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے مولوی کو بلایا جاتا ہے. ایسے ہی تو ہم کب یہ سوچیں گے کہ ہم بحیثیت مسلمان، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمیں اپنے ایک بحیثیت مسلمان کیا کردار، کیا ہم مودی کو ایسی کوئی تصویر دکھا سکتے ہیں یا مغرب کو کہ یہ ہے ایک اسلامک معاشرہ جس کے اندر افہام و تفہیم کے ساتھ اور جس طرح سے خوش اسلوبی اور خوش اخلاقی اور کردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو وہ ٹوٹل انسانیت کے گرد ریوالو کرتی ہے. وہ ایک مکمل مجسم انسان تھے. یہ ان کا سب سے بڑا، میری نظر میں، مجھ ناچیز کی نظر میں، یہ ایک معجزہ تھا کہ وہ ایسا ہوتا ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے. 40 سالہ زندگی جو تھی اس کے اندر انہوں نے صداقت اور امانت کے لقب پائے، اور باقی جو پھر زندگی تھی وہ پھر دین کے حوالے سے تھی. پھر ایک کہا گیا کہ کعبہ ڈھایا جا رہا ہو اور ایک طرف انسان، مسلمان کا ذکر نہیں کیا گیا، انسان کی جان، تو جا کے انسان کی جان بچاؤ. تو اللہ جو رب العالمین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین ہیں، مسلمین نہیں ہیں. بالکل درست. ڈاکٹر صاحب، ایک تو ڈائیلاگ کو پروموٹ کیسے ہم کر سکتے ہیں اس سارے سینیریو میں، وہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایک طرف جو باقی اقدامات ہو رہے ہیں وہ بھی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ بات بھی ہو، بتایا بھی جائے سارا. اور دوسرا فوری طور پر وہ کون سے اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، ڈویبل ہیں، جو چیزیں جس پر کام کریں تو ہم اسلاموفوبیا کو ختم کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں. ختم کرنا تو دیکھیں، مشکل ہے. میں نے جیسے بتایا کہ ہم لوگوں کو سائنٹیفکلی سوچنا ہے. میں پھر مثال دوں گا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ایک سینٹر ہے جو اقبال انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ اینڈ ڈائیلاگ ہے. وہ ڈائیلاگ کو پروموٹ کرتا ہے. وہ ویسٹ کے ساتھ بھی ڈائیلاگ کرتا ہے، ان کنٹری بھی ڈائیلاگ کرتا ہے، امانگ ڈفرینٹ سیکٹس بھی وہ ڈائیلاگ کو پروموٹ کرواتا ہے. یہ سارے جو بھی ایک سوشل مسئلہ آتا ہے اس کے اوپر وہ ڈائیلاگ کو انیشیٹ کرتا ہے، اور پھر اپنی وہ جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ دیتا ہے گورنمنٹ کے اوپر. انہی ریکمنڈیشنز کے اوپر بیس کر کے ہم نے پچھلے 2 سال میں اس ملک کو ایک بیانیہ دیا، اور وہ پیغام پاکستان کے نام سے ہے. اور وہ پیغام پاکستان ایک اتنا بڑا پیغام ہے پوری دنیا کے لیے کہ پاکستان کیا چاہتا ہے، پاکستان جو ہے، پاکستان میں جس دین کو فالو کیا جاتا ہے وہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ پیس اور وہ جو ہے یہ ساری باتیں ہم دنیا کے ساتھ کس طرح رہنا چاہتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہمارے اس معاشرے میں ہمارے ساتھ جو رہ رہے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں ہمارے ساتھ. یہ ایک بیانیہ پاکستان نے دیا پیغام پاکستان کے نام سے. اس طرح کے انیشیٹیوز لینے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز مسٹ کم فارورڈ. ان یونیورسٹیز کو اس طرح کے سوشل ایشوز کے اوپر ٹیک اپ بھی کرنا چاہیے. اب ہماری یونیورسٹیاں عمر کے اس حصے کو پہنچ گئیں کہ وہ اس طرح کے ایشوز کو ٹیک اپ کر کے ان کا سلوشن وہ دے سکتی ہے ملک کو، اور وہ حکومت کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر وہ ان کا حل بھی تلاش کر سکتی ہیں اور حل بھی دے سکتی ہیں. بالکل صحیح سر. وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، بس 30 سیکنڈ لاسٹ کامنٹ. میں صرف یہ کہوں گا کہ جو انٹرنیشنل میڈیا کا رول ہے اس کو میرے خیال میں ایک ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اسلامک فوبیا جو ہے وہ ویسے ہی اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے. اب اس کی ڈاؤن فال شروع ہونے والی ہے کیونکہ مغرب کو اور دنیا کو سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں آشکار ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور اس کے اندر جو پیغام پاکستان کی بات کی، 4000 علماء جو ہیں اس سے زیادہ جو اس پہ دستخط کر چکے ہیں. یہ ایک اتنا بڑا ڈاکومنٹ ہے، اس کو عام آدمی تک پہنچانا اور خاص طور پہ نوجوان نسل تک پہنچانا انتہائی اہم ہے.
ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर मासूम यासीन ज़ही साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इस्लामोफोबिया के हवाले से हम बात कर रहे थे, हमने जिक्र किया जो हमारी अपनी कोताहियां हैं, जो खामियां हैं, उसके हवाले से भी, और हमें क्या करना है, वे फॉरवर्ड क्या है। जो हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा हो रहा है उसको समझने की ज़रूरत है, और हमने वो रिएक्शन नहीं देना है जो वेस्ट हमसे चाहता है, या जो लोग ये साजिश कर रहे हैं हम उनकी मर्जी के मुताबिक चलें। और पाकिस्तान को, या खासतौर पर इस वक्त चूंकि हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो वो असल शक्ल, असल चेहरा जो है वो लोगों को दिखाएं, वेस्ट को खास तौर पर, ताकि उन्हें ये मालूम हो कि इस्लाम डरने की चीज़ नहीं है, ये वो मजहब नहीं है जिससे आप खौफजदा हों। ये मोहब्बत की बात करता है, ये अमन की बात करता है। और इस्लाम की जो तालीमात हैं, किसी भी मजहब, हम ये समझते हैं कि कोई भी मजहब जो है वो उसकी तालीमात जो होती हैं वो मोहब्बत पर ही मबनी होती हैं, और इस्लाम जो है वो मजीद खुलकर इस पर बात करता है, और जो तरीका और जो रहन सहन का तरीका या जो तालीमात हमें देता है वो कभी किसी के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकती। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।